दोस्तों ने लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारा 70वां पारा सूरत अंबिया हमारी शुरू होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, करीब आ गया लोगों के उनका हिसाब का वक्त। वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून, और गफ़लत में मुँह मोड़े हुए हैं। बिल्कुल यही मज़मून अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमको कसरत ने गफ़लत में डाल दिया कि तुम कब्रों से जा मिले। यही मज़मून है कि करीब आ गया उनके हिसाब का वक्त, तो गफ़लत में मुँह मोड़े हुए हैं। करीब इसलिए आ गया कि अल्लाह ताला का जो एक दिन है हमारे 1000 साल के बराबर है। तो कहते हैं क़यामत करीब है। अब जिसको 1000 साल उम्र कहाँ दी जाती है, तो इसका मतलब है क़यामत करीब है। और इसी वजह से कहेंगे हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। एक तो ये वजह है, दूसरा ये कि दुनिया चूँकि फ़ानी है, दुनिया जब वक्त गुजर जाता है ना, फिर लगता है अच्छा इतने साल हो गए हैं, अच्छा। और जब आने वाला वक्त है इंतज़ार करते हैं तो घड़ियाँ गुजर नहीं रही होती। तो इसी तरह के हिसाब का करीब आ गया और वह गफ़लत में मुँह मोड़ते हैं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहुम यरौना बईदा व नहनु नराहु करीबा, वो उसे दूर समझते हैं और हम इसे करीब समझते हैं कि ये आने ही वाली है। मा याती मिन ज़िक्रि मिन रब्बिहिम, नहीं आती उनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मुहदसिन नई, इल्लस्तमाहु, मगर जब वो उसे सुनते हैं वो यलअबुन, वो मजाक उड़ाते हैं। यानी पहले जो उनके पास अहकाम है अल्लाह के, उसका मजाक उड़ाते हैं, नबियों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब कोई एक नया हुक्म आता है ना, फिर और तरीके से आके मजाक उड़ाते हुए ना नबियों के पास आते हैं। लो जी अब नई बात लेके आ गया, पहले वो बात हमें हजम नहीं हो रही थी, अब एक नई बात लेके आ गया है। लाहितन कुलूबहुम, उनके दिल खेल में लगे हुए हैं। यानी उनके दिल ऐसे हैं कि उसे वो समझते नहीं हैं। बस लाहो लाह खेल आए हैं, दुनिया गुजारी, खेल कूद के, खाया पिया, बस सोया, जागे उठे चले गए। वसर नजवा, छुप कर सरगोशियाँ करते हैं। अल्लाज़ीना ज़लमु, वो जिन्होंने जुल्म किया। हल हाज़ा इल्ला बशर मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर तुम्हारे जैसा इंसान। यानी कोई नया हुक्म लेके जब आता है, बात को सुनने के बाद आपस में सरगोशियाँ करके कहते हैं देखो नाउज़ुबिल्लाह ये कैसी नई बात करे, हमारे जैसा ही एक इंसान है। तो फ़तातु न सहर, क्या तुम जादू के पास आओगे। यानी है हमारे जैसा, लेकिन इसके कलाम में इतनी तासीर है कि उसको जो भी सुनता है उसका होकर रह जाता है। तो क्या तुम जादू के पास आओगे। अंतुम तुबसिरून, तुम देखते भी हो। यानी ये जादू के असरात हैं, जिस तरह ऐसा होता है, वरना इसमें नाउज़ुबिल्लाह हकीकत नहीं है। कुल कह दो रब्बी यालमुल कौला फिस्समाई वल अर्ज़, आपको कहा जा रहा है कि आप फ़िक्र ना करें, मेरा रब जानता है जो भी बात आसमान ज़मीन में होती है। यानी जो कुछ आपके लिए मशवरे करते हैं, चाले चलते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत जल्द तदबीर करने वाला है और अल्लाह की तदबीर ज़बरदस्त भी है। बल कालू, बल्कि उन्होंने ये कहा, पहले तो कहा ना जादू के पास आते हो, फिर उन्हें समझ नहीं आई कि हम क्या इसको इल्ज़ाम दें। तो इकट्ठे होकर बल कालू, उन्होंने कहा असगाज़ अहलाम, परेशान ख्वाब हैं। बल इफ्तराहु, या इसने इसे खुद घर लिया है। परेशान ख्वाब है, मैंने बताया, कहते थे कि रात को ख्वाब देखता है, सुबह उठ के कहता है नाउज़ुबिल्लाह मुझ में वही आ गई है। बल इफ्तराहु, बल्कि इसने खुद घर लिया है। यानी उस पर नहीं तसल्ली, तो कहा इसने खुद ही कुछ बना के लिख लिया है। बल व शायर, बल्कि वो शायर है। इसका जवाब सूरह यासीन में अल्लाह ताला देंगे, वमा अल्लमना शेरा वमा यंबग़ी लहा, हमने उसको शेर व शायरी नहीं सिखाई, ना ही उसके लायक थी। इन्नहु वज़िक्रुल आलमीन, ये तो जहान वालों के लिए एक नसीहत है। फल यातिना बेआयतिन, अगर वो सच्चा है तो उसे चाहिए कोई निशानी ले आए, कमा उर्सिल अव्वलून, जैसा कि पहलों को देकर भेजी गई है। माँ अमनत मिन कबल मिन करियतिन, उनसे पहले कोई भी बस्ती ईमान नहीं लाई, अहलकना, हमने उन्हें हलाक कर दिया। फ़हम युमिनून, क्या ये ईमान ले आएंगे। यानी चंद लोग ईमान लाए ना, हर ग्रोह में से, हर बस्ती में से। तो कहा कोई भी ऐसी बस्ती नहीं जिसमें अक्सरियत ईमान लाई हो कि हमने उनको हलाक किया। यानी ईमान लाने के बाद हमने हलाक नहीं किया, जब उन्होंने इनकार किया तो हमने हलाक किया। तो क्या ये ईमान ले आएंगे। यानी वो सारे मौज़े देख के ईमान नहीं लाए, तो क्या ये तुम्हारी कौम वैसे ही मान ले आएगी। वमा अरसलना कबलक इल्ला रिजालन नूही अलैहिम, नहीं हमने भेजे आपसे पहले भी मगर आदमी, हमने वही कि उनकी तरफ। फ़सल ज़िक्री, पूछ लो याद रखने वालों से, नसीहत हासिल करने वालों से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा ना कि हमारे जैसा इंसान है, या तुम इसकी पैरवी करोगे तो जादू है, तुम गुमराह हो जाओगे। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिए रहे हैं कि तुम अहले किताब जो किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछो, अगर वो अपने रसूल पर और अपनी किताबों पर ईमान लाते थे। वो कहते थे हम उस पर ईमान लाएंगे जो हमारी तरफ उतारा गया, उसके अलावा सबका इनकार करते हैं। कहा उनसे पूछो, अगर वो अपने रसूल पर ईमान लाते थे तो वो भी तो आदमी थे,
ان پہ اعتراض کرتے ہمارا جیسا انسان ہے، تو وہ بھی تو آدمی تھے، حضرت موسیٰ عیسیٰ وغیرہ، اور ان کی کتابیں وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، ان پر تو تم ایمان لاتے ہو، یہاں آ کے تم ان کے انسان ہونے پہ اعتراض کیوں کرتے ہو اور تم ان کی کتابوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو جو پہلے اہل کتاب ایمان لا چکے ہیں ان سے تم پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، نہیں ہم نے بنائے ان کے جسم کہ وہ نہ کھائیں کھانا، وما کانوا خالدین، نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے ہماری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے؟ تو کہا ان سے پہلے بھی جتنے نبی ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے نہیں کہ وہ کھانا نہ کھائیں، وہ فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کھاتا پیتا تمہاری طرح، تو تمہاری طرح تو انسان ہے، ہم نے ان کے جسم ایسے ہی بنائے ہیں کہ انہیں بھی کھانے پینے کی حاجت ہے۔ وما کانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جیسے باقی لوگوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو انبیاء بھی اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے ہی۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان کو وعدہ، فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دے دی، ومن نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا علیکم الذکر، تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں پکڑتے؟ یعنی تمہیں کیوں نہیں پتہ لگتا کہ جن کتابوں کا تم انکار کر رہے ہو اس میں تمہارے حالات بتائے گئے ہیں سارے، تو پھر تو تمہیں چاہیے نا اس کتاب کی تصدیق کر دو کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو پھر بھی؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، کانت ظالمۃ، جو ظلم کرنے والی تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قوم دوسری۔ فلما حسوا باسنا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، اس وقت اس سے دوڑنے لگے، یعنی جب عذاب نظر آیا تو اب وہ دوڑنے لگے، بچنے لگے کہ ہم بچ کے کہاں جائیں۔ لا ترکضو، کہا نہ تم دوڑو، ورجو، لوٹ جاؤ، لا ما اترفتم، جو تم اتراتے تھے، فی اس میں، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ یعنی پہلے عذاب کی جلدی میں چاہتے تھے، اب جب عذاب آ گیا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں تو کہا نا لوٹ جاؤ پیچھے اپنے جس میں تم اتراتے تھے۔ یہی بات جب منافق مومنوں سے کہیں گے نا، ان کا نور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، تو کہیں گے تھوڑا ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ وہ کہیں گے نہیں، پیچھے جاؤ، جو تم نے زندگی گزاری ہے وہاں جا کے نور تلاش کرو۔ یعنی دنیا میں جب اللہ اجعل نورا فی قلبی نورا فی سمعی نورا یمینی نورا، یہ ساری نورا، فوقی نورا، تحتی نورا، امامی نورا، خلفی نورا، تو یہاں پہ نور تلاش کرنا تھا، اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں چلتے پھرتے ہر صورت میں اللہ کی فرما برداری کرتے تو تمہیں آج نور حاصل ہو جاتا۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے اب عذاب دے کہ تم دوڑے، پہلے جلدی میں چاہتے تھے کہ کیوں نہیں لے آتا عذاب، تو اب لوٹو اپنے اس پرانے خیالات کی طرف، جس طرح تم زندگی گزارتے رہے، خوشحال رہے کہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے تو تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، لعلکم تسألون، اب تم سے ہر گھڑی کا، ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ قال، وہ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب جب دیکھ لیا کہ اب عذاب سے چھٹکارا تو ہے نہیں، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا، جب عذاب آ جائے مہلت ہم دیتے رہتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں، اگر نہیں تو پھر گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں، لیکن جب پکڑ آ جاتی ہے، فائزہ جا اجلہم لا یؤخر، جب مدت آ جاتی ہے پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اس وقت کہتے ہیں ہم ظالم تھے، یعنی پہلے انکار کرتے رہے کہ ہم نے پہ قیامت آئے گی نہیں، جب آ گیا پھر اسی اپنے انکار کو اعتراف میں بدل لیا کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہم نے اس کی تیاری نہیں کی۔ فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہ پکار رہے گی، یعنی یہی کہتے رہیں گے ہم ظالم تھے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حتیٰ جعلناہم حصداً، یہاں تک ہم نے کر دیا ان کو کٹا ہوا، خامدین، بجھا ہوا، یعنی پھر عذاب سے وہ بچ نہیں سکے۔ وما خلقنا السماء والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو دونوں کے درمیان تھے، لاعبین، کھیل کی باتیں، یعنی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سوچ لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ ہم نے یہ آسمان و زمین ایسے کھیل کی باتیں نہیں بنائی کہ تم آؤ مزے لوٹو اور چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ لو ارادنا، اگر ہم یہ ارادہ کرتے نا، نتخذ لہوا، کہ ہم اسے کھیل تماشا بناتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ اب جب وہ بھی حدیث یاد آ گیا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جب جنت کی جا کے سیر کر کے آؤ، تو آگے کہا بتاؤ اس میں کوئی جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سب جائیں گے۔ اگر ہم نے کھیل کی باتیں بنانی ہوتی تو وہی کچھ رکھتے جو جنت میں تھا، لہو، مطلب بڑا لطف اندوز ہونا، سارا کچھ لہو لعب نہیں، لیکن جنت میں عیش ہی عیش تھا۔ اگر ہم نے زندگی کو ایسا ہی بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی یہ فیصلہ کر لیتے نا، پھر جنت، دوزخ، خیر شر، شیطان، آدم، یہ سارا کوئی ضرورت ہے کسی بھی کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور آدم کی شروع سے ہی بحث تکرار مکالمہ کر کے بتا دیا کہ آخر انسان کیسا ہے اور شیطان کیسا ہے۔ شیطان متکبر ہے اور انسان عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔
تو اگر ہم بنانا تھا تو اپنے پاس بناتے اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا، یعنی ہم تمہیں نہ چھوڑ دیتے بلکہ ہم اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ بل نقذف بالحق الباطل، بلکہ ہم پھینک دیتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پس وہ اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے۔ کیسے؟ جاء الحق وزہق الباطل، جب مکہ فتح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے کہتے ہوئے جاء الحق وزہق الباطل، ہر بت کو نکال کے توڑتے چلے جاتے تھے چھڑی مار کے، تو وہ اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے۔ فائزہ وزائق، اس وقت وہ مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے خرابی ہے، مما تصفون، اس سے جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ من عندہ، اور جو اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستکبرون، نہ ہی وہ تھکتے ہیں، یعنی انہیں اپنی عبادت پر کوئی غرور نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن انہیں اس پہ غرور نہیں ہے، اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اور فرشتوں کو یہ آر ہے ہی نہیں کہ انہیں کوئی اللہ کی مخلوق کہے۔ یہ تو جو شریک ٹھہرانے والے وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن فرشتوں کو اس بات سے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، اور جو اس کے نزدیک ہیں، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ یہ انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اللہ کے پاس تسبیح و تقدیس عبادت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں، وہ نیند تو ان کو ہے نہیں فرشتوں کو، وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ مقرر ہیں، تو وہ دن رات تسبیح میں لگے، لا یفترون، کمی نہیں کرتے، یعنی ان کے پاس کوئی عبادت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس لیعبدون کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری فرما برداری کریں، میری رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ام اتخذوا آلہۃ، یا انہوں نے بنا لیا کوئی اور معبود، من الارض، زمین میں، ہم ینشرون، وہ دوبارہ پیدا کریں گے، یعنی ان کے معبودوں کی کوئی تو ان کے پاس دلیل ہو نا۔ یہ ساری جگہ خالی ہے، یہاں کچھ نہیں، سانپ بچھو کچھ بھی نہیں ہے، ساری جگہ خالی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں معبود، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، لفسدتا، تو آسمان اور زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، رب العرش، رب عرش کا، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اللہ کے معبود بنا لیں، وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان کے معبود ان کے محتاج ہیں یا اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، پھر ان کے آگے سر ٹیک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کائنات ہے، جیسے وہ نظام چاہے چلائے، چاہے تو آگ کو پانی بنائے، پانی کو آگ بنا دے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انبیاء نے بھی ہمیشہ اللہ کی مدد چاہیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اکثر نبیوں کا یہی قول تھا، یا حسبی اللہ علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی بات میں نا، جب اللہ اس طرح بھروسہ نہیں کہ کسی نے زیادتی، اچھا میں اللہ دے سپرد کیتا، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں، اس کا مطلب آپ بدلہ لے رہی ہیں جملہ کہہ کے۔ یہ جملہ کیا کہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی کہہ دے تو اس سے اللہ پوچھے، تو جو سوال جواب میں پڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا حاسبنا حسابا یسیرا، سے یہی مراد ہے کہ بس ایسے جاؤ بھی گزرو گے، دیکھ لیا، جاؤ 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 جاؤ، یہ ہے آسان حساب۔ اور اگر حساب میں پڑ گئے تو پھر ہم نعمتوں کا حساب نہیں دے سکیں گے، تو نہیں اس سے پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، وہ پوچھے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوال جو آپ کے چکروں میں نہ ہی ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ نے جنت میں لے جانا ہے۔ ہر 70,000 کو جس کی سفارش ہم کرتے ہیں نا، ہر ایک 70,000 بندوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 بندوں میں شامل کریں، اپنی دعا میں حصہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے جاننے والوں کو، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، یا اللہ ان سب کو 70,000 لوگوں میں شامل کر لے جن کو بغیر حساب کے بخشنا ہے۔ یہ اتنی بڑی دعا کیوں سکھائی گئی؟ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میں انسان کو بخش دوں، لیکن ایک مطالبہ کیا، بس شرک نہ کرنا میرے ساتھ۔ شرک نہیں کرو گے تو پھر بخشے جاؤ گے، لیکن ہمیں شرک کا معنی نہیں پتہ۔ شرک یہ صرف مزاروں پہ جا کے جو مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، صرف وہ شرک نہیں ہے۔ شرک ہم گھر میں بیٹھے میں اپنا کہنا مان کے اللہ کے مقابلے میں شرک کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں کہوں گی نہیں یہ پیسہ ہے نا، تو میں حج عمرہ پہلے سوچتی ہوں، کہتی نہیں میں یہاں سیر کر رہتی ہوں جا کے پہاڑی علاقوں کی۔ اپنا ایک ذہن ہے نا، وہ تو اپنا ذہن، تو مجھ سے پوچھا جائے گا جو میں کر رہی ہوں کہ تمہیں میں نے زندگی دی تھی، تم نے کیسے اس سے گزارا ہے،
اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا اس کے سوا اور معبود بنا لی ہیں؟ یعنی جو اللہ چاہا تھا وہ تم نے نہیں کیا، اور جو معبودوں نے چاہا، جو انہوں نے تم پر پابندی لگائی، تم اس کے پابند ہو گئے۔ کل ہاتھ برہانکم، کہے کوئی دلیل تو لے کر آؤ نا اپنی۔ یعنی ہم جب اللہ کی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں تو ساتھ دلائل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کون ہے۔ تو تم اپنے معبودوں کو بس یہی کہتے ہو ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ٹھیک ہے تبلیغ کرتے جاؤ لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ تو یہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا کیا تمہارے معبودوں نے جو تم ایسا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کہہ دے اللہ کی اولاد ہے تو اس نے اللہ کو گالی دی۔ تو تمہارے معبود تو کسی کی اولاد تھے جن کو تم نے بت بنا لیے، پھر ان کی آگے بھی کوئی اولاد چلی ہے۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی غیرت سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان لوگوں کو گالی نہ دینا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، دشمنی سے بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ پھر نعوذ باللہ جو تم ان کے معبودوں کے بارے میں کہو گے وہ اللہ کے بارے میں کہہ دیں گے۔ جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنے باپ کو گالی دی، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ صحابہ کرام بڑے ہیں نا کہ یا اللہ کوئی اپنے باپ کو گالی دیتے؟ آپ نے کہا اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے، جواب میں وہ اس کے باپ کی گالی دیتے، گویا اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ اسی طرح اگر ہم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے اور وہ جواب میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو نعوذ باللہ ہم نے خود انہیں موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں، اس لیے کہا ان کو برا بھلا نہ کہو۔ ھذا ذکر ما معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کے لیے جو مجھ سے پہلے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور جو پہلے ہیں ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ بل اکثر لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا تھا نا، یاد پڑھ کے سنائی جاتی تھی، کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا اس میں ذکر بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب موجود نہیں تھے، ان کو سارے ہمارے حالات بتا دیے گئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیتے اور جان جاتے یہ کتاب سچی ہے۔ لا یعلمون الحق، نہیں وہ جانتے، بل اکثر لا یعلمون الحق، اکثر ان میں سے حق کو نہیں جانتے، وہ معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی سمجھ والے لوگ بہت کم ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی علیہ، مگر ہم وحی کرتے ہیں اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی رسول نہیں بھیجے، ہم وہی کرتے ہیں، وہاں اللہ نے جمع کیا کیونکہ بہت سے رسول بھیجے ہیں۔ اب اللہ کی ذات جو کہ ایک ہے، اپنے لیے اللہ نے یہی کہا کہ الا انا فاعبدون، سوائے میرے کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا الا نحن کہ میں اور میرے رسول، ایسا نہیں کہا، الا انا، میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں، میری عبادت کرو۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، پھر بھی وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ، تو وہ پاک ہے۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی وہ بھی اسی طرح عبادت کے قابل ہوتی جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، تو یہاں ہے اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جن کو تم معبود بناتے ہو وہ اللہ کے مقرب معزز بندے ہیں، یا فرشتے ہوں یا نبی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، یہ اللہ کے بزرگ و معزز بندے ہیں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ بات کرنے میں اس سے آگے نہیں بڑھتے، یعنی جن کو تم معبود مان رہے ہو وہ اللہ کی اتنی مخلوق ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس کی بات سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہ ہم بامرہ یعملون، اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ زیادہ اشارہ یہ فرشتوں کی طرف ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار کریں، یہاں تک کہ سور ہے جن کے پاس اسرافیل، وہ کہتے ہیں میں اس لیے لے کے کھڑا ہوں بالکل چکنا، کہیں ایسا نہ اللہ کا حکم آ جائے تو میں غافل ہو جاؤں۔ تو وہ ہر وقت جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں یہاں خاص طور پہ آ رہا ہے، یا انبیاء کے بارے میں۔ ولا یشفعون، وہ سفارش نہیں کر سکیں گے، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے، وہم من خشی مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے خود ڈرنے والے ہیں۔ یعنی جن سے تم جا کے کہتے ہو ہماری اللہ کے آگے سفارش کر دیں، وہ تو اللہ کے خوف سے خود ڈرنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے تم ان کی جو سفارش پہ یقین رکھتے ہو، تمہاری کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہیں ان میں سے انی الہ من دونہ، کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، جیسے تو عیسیٰ پہ کہتے تھے، انہوں نے خود کہا کہ میں کہہ دو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو کہا جو کہے ان میں سے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو ہم اسے جہنم کا عذاب دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس کا حق ہی نہیں تھا میں وہ کیسے کہتا۔ تو جب وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیح کو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، تو وہ تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس ہی نہیں کرتے، اور نہ فرشتے یہ آر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کہا جائے ہم اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ یہ خود ہی اپنی طرف سے ان کے درجے بڑھاتے جا رہے ہیں، ان کے درجے تو بڑھیں گے ہی کیونکہ انہیں تو خبر ہی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ مقام سے گرا رہے ہیں
کیونکہ صرف ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین پہلے تو بند تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں کھول دیا، یعنی آپس میں وہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے آسمان کو الگ کر کے زمین کو الگ کر دیا، لیکن انسان کی خدمت پہ اس طرح لگایا کہ آسمان و زمین کا رشتہ آپس میں گہرا ہے۔ سارا رزق آسمان سے آتا ہے، لیکن زمین سے اب ابھی وہ خیرات ہے کہ اٹھتے ہیں، بادل جاتے ہیں، پھر اوپر سے بارش برساتے ہیں، تو زمین اور آسمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، انہیں 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں کس کس طرح کام کرنا ہے، اللہ نے انہیں پابند کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا، جیسے کہتے ہیں بگ بین ہوا، یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کھولا ہے، الگ الگ کیا ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو زندہ، فلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ دونوں بند تھے، مراد یہ ہے کہ یہاں پتہ چلا کہ جتنے آسمان ہیں اتنی زمینیں ہیں، اور قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آخری صورت میں آتا ہے 30ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں، ورنہ اکثر جگہ میں آتا ہے آسمان بنائے اور زمین بنائی، اور عرض واحد آتا ہے، وہ آسمان بھی اللہ کے ساتھ ہی آسمان ہے، کہیں جگہ سما بھی آتا ہے، کہیں سماوات بھی آتا ہے، لیکن زمین کے لیے ہر جگہ، کیونکہ ہم ظاہری طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اب آسمان سے آگے اوپر جانا ہے، بلندی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں کھوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیسے وہ نیچے زمین دوسری کیسے آئی ہے، تیسری کیسے آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ افلا وجعلنا من الماء کل شیء، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ رکھا، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر جب پانی سے پیدا نہیں بھی ہوا تو پانی سے ہی ہم نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے بنائے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمیدا بہم، کہیں تمہیں لے نہ چکیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ پہاڑوں کو میخیں گاڑ دیا، کیونکہ ورنہ زمین پہ اتنا وزن ہے زمین جھک جائے، یہ اللہ کے حکم سے زمین نہیں جھک رہی۔ پہاڑوں کا تو اللہ نے ویسے کہہ دیا نا، پہاڑ گاڑ دیے، جب آسمان میں فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں تو وہاں کیا گاڑا ہوا ہے اللہ نے کہ جو وہ نیچے نہیں گرتے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کن سے سارے مسئلے حل کرنے ہیں، صرف کن سے دنیا قائم ہے، کن سے دنیا فنا ہو جائے گی، کن سے سارے جا رہے ہیں، جس چیز کے موت کا وقت پورے زمین کے اندر جب کن کہیں گے وہ سارے اکٹھے اٹھ کر ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس طرح چاہے کرے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اس میں ہم نے بہت سے کشادہ راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا سکیں، یعنی دنیا میں چلنا پھرنا، ایک جگہ دوسری جگہ جانا ہے تو اگر پہاڑ ہوتے تو سمجھ ہی نہ آتے کیسے جانا ہے، اللہ نے انہی میں سے ان کے راستے بھی بنا دیے۔ وجعلنا السماء سقفا، ہم نے بنایا آسمان کو چھت، محفوظ، چھت بھی کبھی نہیں گری نا، نہ نیچے ستون ہے، نہ کچھ ہے، نہ بنیادیں، پتہ ہی نہیں لگتا کوئی بنیادیں تھیں کیا، تو کچھ بھی نہیں ہے، آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے۔ وہم آیات معرضون، پھر بھی ہماری نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی اگر اپنے نفس پہ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی نشانی ہے اپنے سر کے کائنات کو دیکھیں، صرف آسمان زمین پہ غور کر لیں، باقی جو کچھ اس میں ہے وہ بعد کی باتیں ہیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ زمین کو فرش بنا کے آسمان کو چھت بنا دیا، جس کے پاس گھر نہیں ہے کوئی، وہ رہ رہے ہیں نا اسی دنیا میں، اور جنہوں نے رقبوں میں گھر بنا لیے ہیں، محل بنا لیے کوٹھی، وہ بھی رہ رہے ہیں، جھونپڑی والے بھی رہ رہے ہیں، بغیر جھونپڑی سب رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یہاں تو چھت گری تو ملبے کے نیچے آ کے کتنے ہلاک ہو گئے، وہ انسان کی بنائی ہوئی چھت ہے نا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کری، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آسمان اور زمین سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ من آیات یا مورزن، ہمارے حکام سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وہ والذی، وہی ذات ہے، خلق اللیل والنہار، اس نے پیدا کیے رات اور دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، سوائے انسان کے ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افمت فهم الخالدون، کیا اگر آپ مر جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی یہ بڑا اپنے آپ میں خوش ہوتے تھے، استغفر اللہ، کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں بچا تو آپ بھی آخرکار تو مر ہی جائیں گے، پھر دین کا نام و نشان ہی رہے گا۔ کہا یہ کہو کہ جتنے پہلے نبی ہیں ان کے بھی ہمیشگی نہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا دین صرف اسی وقت کے لیے تھا جب تک وہ تھے، اس کے بعد وہ پابند نہیں ہے کوئی بھی اس کے دین کا، وہ ختم دین۔ اور نبی آیا، پھر اس نے اسی شریعت کو قائم رکھا، پھر اسی کی شریعت چلے گی، چاہے وہ پہلے نبی کی ہوگی لیکن اس نبی کی اطاعت ہوگی جو موجود ہے۔ لیکن یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ مر جائیں گے تو ان کا چھٹکارا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو دین ہمیشگی کا دین ہے، تمام انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو انہیں یہ بتا دو، تم اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہو، مر جائیں گے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو تم نے ہمیشہ رہنا ہے، جانا تو سب نے اس دنیا سے، لیکن تم اس بات پہ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ان کے ساتھ ہی دین ختم ہو جائے گا۔ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ اگر آپ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایریا پر الٹا چلے جاؤ گے؟ کیونکہ یہ دین اللہ نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے،
یہ میرا اور آپ سب کا دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم سب کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین دیا اللہ نے ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر پھر جائیں گے آپ تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا اس وقت وہ حال کرے گا جب پہلی قوموں کا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں، تمام کتابوں کو مکمل کر دینے والے ہیں، نگران ہیں ساری کتابوں کی جو ان کی کتاب ہے۔ تو اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہیں گے، ان کا نام قیامت تک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آج تک ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کہتے ہیں آپ سوچیں ذرا ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ یہ تو تصور نہیں آتا کہ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ کیا لگتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ کا نام زندہ رہنا تھا، اور یہ حدیثوں کے ذریعے اللہ نے ان کے کلام کو بھی اسی طرح محفوظ کروایا جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی جھوٹ نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں کئی نے ضعیف حدیثیں کوئی اپنی طرف سے بات شامل کر لی، قرآن مجید میں کوئی جھوٹ آگے پیچھے سے آ ہی نہیں سکتا۔ حدیث کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس میں آگے پیچھے جھوٹ نہیں آ سکتا، کیونکہ لوگ ہیں آگے وہ کرتے رہیں گے، زندگی میں مذاق اڑاتے تھے، تو جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے بعد جو بات ان کے ساتھ منسوب کر دیں، لیکن وہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدن، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یعنی ایک اچھی بات سنی، اگلے نے کسی نے حدیث قرآن پڑھا نہیں، وہ اچھی بات سنی، ڈال دیا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، کیونکہ بات اچھی لگی نا، ہمارے نبی نے فرمایا، تحقیق ہی نہیں کی، ویسے کہہ دیں کہ ایک اچھی بات، اگر آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہے تو ایک اچھی بات کر کے کریں، یہ نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ سمجھ آ رہی نا بات کی کہ اچھی بات کو آگے جب کرنا ہے تو اچھی بات کر کے فارورڈ کر دیں، اگر آپ کو بات بہت اچھی لگی ہے، لیکن کہیں اسے سنت کر کے ثابت نہ کیجیے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جتنے نبی پہلے آئے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے جائیں گے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ساتھ آزماتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں بھی آزمایا، ان کے جانے کے بعد بھی جو حالات آئے تم کیسے پورا کرتے ہو، کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ و سنتی۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اچھائی اور برائی میں جو اللہ نے آزمایا ہے نا، تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اچھے کرو یا برے کرو، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، پھر تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ بناتے ہیں آپ کا مگر مذاق، استغفر اللہ، یعنی آپ کا تو مذاق بناتے ہیں، مومنوں کے پاس سے بھی گزرے تو آنکھوں کے اشارے کرتے ہوئے ہیں، اور یعنی مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور گھر جا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم مومنوں کے پاس سے گزرے، ہم نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور وہ کہتے ہیں جب آمنا سامنا سے کہتے ہیں یہ تو گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو انہیں فیصلے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں انہیں نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ بتائیں کون گمراہ ہے کون صحیح ہے، یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کس کو کس بنا پہ بخش دینا ہے اور کس کو عذاب دینا ہے، یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے۔ تو آپ کا مذاق بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت اللہ جی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، نعوذ باللہ کہ تمہارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ وہ بذکر الرحمن کافرون، ہے کہ وہ خود رحمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عقل مند ہے رحمان کا انکار کر کے، اور اسے کہتے ہیں جو ہمارے استغفر اللہ معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ ہے وہ شخص، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ خلق الانسان اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی منہ سے بات کہنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سوریکم آیات، ان قریب ہم دکھائیں گے تم کو اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تم جلدی نہ مچاؤ۔ ویقولون متی ھذا الوعد، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی قریب ہے سنتے آ رہے ہیں، کب ہوگا یہ وعدہ۔ اس کا جواب میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کا وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے ہمارے برابر، تو وہ قریب ہی ہے قیامت، لیکن یہ جلدی میں چاہ رہے ہیں اس سے پہلے آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے پاس ہوتا نا جو تم جلدی مانگتے ہو، تمہارا فیصلہ ہو چکا ہونا تھا، یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، جس وقت وہ چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ جان لیں وہ جنہوں نے کفر کیا۔ اصل میں آخرت کی بھی جلدی مچاتے کون ہیں؟ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جو آخر سے ڈر رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں جانے سے پہلے، ہم ایمان کی حالت میں اٹھانا، لیکن کافر جو ہیں وہ جلدی میں چاہتے ہیں کہ اب آ جائے عذاب، تو کہا جان لے کافر ہینا لیکفون عن وجوہہم النار، جب اپنے چہروں سے آگ ہٹا نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی عذاب ہٹانا تو دور کی بات ہے، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا ان سے۔ بل تأتی بغتۃ، بلکہ اچانک آئے گی ان کے پاس، فتبہتہم، انہیں بدحواس کر دے گی، فلا یستطیعون ردھا، نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس کو لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی،
یعنی جب عذاب آ گیا لا یستقبلون ساعتم لا یستاخرون، نہ اگر یہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے، ولا یستطیعون توصیۃ ولا اہلہم یرجعون، انہیں وصیت کی مہلت نہیں ملے گی کہ اپنے گھر والے کے پاس جا کے لوٹ کے وصیت نکال لیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جو عذاب جلدی مانگتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ایسے عذاب نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ قُلْ کہہ دو مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، رحمان سے دن رات تمہاری نگرانی کون کرتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اگر وہ چھوڑ دے تو کون مدد کرے گا؟ تو اللہ ہی ہے جو تمہاری دن رات نگرانی بھی کر رہا ہے۔ بل ہم ذکر ربی مورزون، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنی بھی مثالیں دے دیں، معمولی دیں، اعلیٰ دیں، وہ کسی سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ام لہم آلہۃ، یا ان کے معبود ہیں، تمنع من دوننا، جو ہمارے سوا انہیں بچا لیں گے۔ دنیا میں تو اسی دھوکے میں ہے نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہم اللہ کے قریب کر دیں۔ مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اس لیے کہ یہ نیک اللہ کے بندے، ہم ان سے کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ واضح کہنے کہ جو قبروں میں آپ انہیں نہیں سنا سکتے، ما انت بمسمع من فی القبور، نہیں آپ سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ کے بندوں تمہیں پھر بھی اگر پتہ ہے وہ سنتے ہیں، تو جب آپ نے ان کے منوں مٹی ڈالی تھی وہ اٹھ کے باہر کیوں نہیں آ گئے کہ ہم پہ کیا ظلم کر کے جا رہے ہو؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا، وہ اپنا آپ نہیں بچا سکے۔ آپ مٹی کے نیچے ڈالے انہیں جا کے، جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تھا۔ وہ تب بے حص ہو گئے، روح نکل گئی، لیکن تم میں تو حصہ ہے نا، تو تمہاری حص بھی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ان کے دفنانے کے ساتھ ہی تم نے سوچنا شروع کر دیا وہ زندہ ہیں، تو کئی قبریں کھل کے باہر آ جاتی، اندر شور مچاتے، گورکن وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قبریں کھول دیتے اٹھ کے باہر آ جاتے۔ تو کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، نہ وہ اپنی طاقت رکھیں گے، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہ وہ اپنی طاقت رکھتے ہیں مدد کی، ولا ہم منا یصابون، نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا میں اللہ نے جو مثالیں دکھائی ہیں، حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا ہے، یا جن معبودوں کو نبی آ کے کہتے تھے ان کی پوجا چھوڑ دو، تو ان کے جو پجاری کہتے تھے اب دیکھنا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو پھر نبیوں نے کیا دعویٰ کیا کہ تم اور جو تمہارے معبود ہیں سارے مل کے جو تم نے میرے ساتھ کرنا ہے نہ کر لو۔ نبیوں نے کہا مجھے کوئی مہلت نہ دینا کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے۔ یہ تو نبی تھے، تو جادوگر تو کافر تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ اب ہمیں ایمان لانے کے بعد تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنی مرضی تکلیف دے دو۔ تو نبیوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی مدد ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی ان کی مدد نہیں ہوگی کہ تھوڑی سی اپنے جو تمہارے پوجنے والے تھے ان کی مدد کر لو، نہیں ہوگا۔ بل متانا ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے باوجات کو بھی، یعنی جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو بھی فائدے ہم نے دیے ہیں۔ حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی، یعنی اب انہیں لگتا ہے کہ اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے، سارا کچھ ایسا نہیں ہے۔ ویسے بھی جب حضرت موسیٰ گئے طور پہ حضرت ہارون کو کہہ کے تو کہا نہیں تھا کہ کیا تمہیں مدت بہت زیادہ لگی، میں تمہیں مقرر کر کے کیا تھا جانچنے کے لیے، تم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ 40 دن کے لیے قوم کی حفاظت ہی کر لیتے؟ کیا تم پر وعدہ بہت دراز ہو گیا تھا؟ یعنی چند دن کی باتیں تھی، تم وہ بھی پورا نہیں کر سکے۔ افلا یرون، کیا نہیں وہ دیکھتے، نہ ناتی الارض ننقصها من طرافها، کہ ہم جب زمین میں آتے ہیں تو اس کو اس کی طرف سے کم کر رہے ہیں، یعنی کفر کو مٹا رہے ہیں، اور نبیوں کے ایمان لانے والوں کا نام زندہ ہے۔ جو انکار کرنے والے تھے ہم نے انہیں ایسے ہلاک کر دیا کہ بعض اس میں کٹی ہوئی ہیں، بعض بجھ گئی ہیں، بعض کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی قریش مکہ جو چاہتے ہیں اپنی اس طرح تدبیروں سے، کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ اگر سے مکہ سے نکال دیا، کیا وہ غالب آ جائیں گے تدبیروں سے؟ ایسا نہیں ہوگا، آخرکار غلبہ اللہ اور نبیوں کا ہی ہوگا۔ قل کہہ دو انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، نہیں سنتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ ولا ان مستم نفحۃ من عذاب ربک، جب آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہی جھونکا انہیں چھوئے گا، لیقولن، تو وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ پہلے وہ اتنا مذاق اڑاتے ہیں آپ کی باتوں کا، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کی باتوں کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب جس سے نبیوں نے ڈرایا تھا عذاب کا ایک جھونکا ہی آتا ہے نا، فوراً اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم ظالم تھے۔ ہم یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ نبی ایسے ڈرانے کو آئے ہیں، جھوٹ ہے، قیامت نہیں آنی، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن جب عذاب دیکھتے انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات سچی تھی۔ وَنَظَرْ مَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن ہم ترازو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے۔ وَوُضِعَ الْکِتَاب کا معنی آتا ہے کہ اس دن اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا،
वतरा मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फ़ीही, तो देखेगा जो मुजरिम है ना वो अब डर रहे हैं कि इसमें जो कुछ है उन्हें पता है कि सारा कुछ यहाँ महफूज है, अब वो डर रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो उस दिन तराजू रख दिया जाएगा इंसाफ के साथ, यौमिल क़यामत क़यामत दिन, फला तुज़लम नफ्सुन शैया, नहीं जुल्म किया जाएगा किसी जान पर। वहाँ भी यही मज़मून है, फल यौमा तुज़लम नफ्सुन शैइन वला तुज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तामलून, आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम वही बदला दिए जाओगे जो तुम करते थे। वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन आतैना बिहा, अगर ज़रा बराबर भी राई के दाने के होगा तो हम उसे ले आएंगे, यानी ज़रा भी हमने नहीं छोड़ना, ज़रा ज़रा तोला जाएगा। कफ़ा बिना हासिबीन, हम काफ़ी हैं हिसाब लेने वाले। फलकद आतैना मूसा व हारून अल-फुरक़ान व ज़ियान व ज़िक्र लिल-मुत्तक़ीन, हमने दी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली और रोशनी और नसीहत है परहेज़गारों के लिए। कुरान मजीद के बारे में यही है ना, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, यानी जो अल्लाह से डरने वाले हैं ना, वो कोई भी नया हुक्म आता है ना उन्हें एकदम फ़िक्र होती है, हम सोचें इसमें क्या हुक्म दिया गया, हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। लेकिन जो मुनाफिक है वो कहते हैं देखते हैं क्या आया है, हम ताकि और नबियों का जाके मजाक उड़ाएं कि देखो आज एक नई बात कहने लग गया, एक नई बात कहने लग गया। जैसे ख़ास तौर पे जब ये कहते थे ना हर नबी अपने हर कौम अपनी नबी पर ईमान ले आई है, इनकार उस वक्त किया जब उन्होंने कहा दोबारा उठाए जाओगे, ये बात उनके दिल को नहीं जमती थी। और जब कहा फिर एक दफ़ा इनमें से मुनाफिकीन में से कि देखो ये कैसी बातें करते हैं, जब मिट्टी हो जाएंगे मिल के मिट्टी सीधा हो जाएंगे हड्डियाँ हमारी, तो फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे, तो ये रजुन बईद, ये क्या से बहुत दूर बात है। यानी कहते हैं कैसे हो सकता है कि जैसे चूर चूर हो जाए तो अल्लाह ताला इसको कैसे दोबारा उठाएगा, ये अजीब अजीब बातें करते हैं, इस पर जादू कर दिया गया है और ये बात बहुत ही क्यास से दूर है, उनके लिए दूर है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी दूर नहीं है। अल्लाज़ीना यख़शौना रब्बिल गैब, वो लोग जो अपने रब से बगैर देखे डरते हैं, हम मिन साति मुशफ़िक़ून, वो क़यामत से भी डरने वाले हैं। यानी जो यहाँ उन्हें हर काम करते हुए पता है कि अल्लाह देख रहा है, इसलिए वो उन्हें आता है कि वो क़यामत से डरने वाले हैं कि अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। वहाज़ा ज़िक्र मुबारकुन, ये नसीहत है बरकत वाली, अंज़लना हमने इसको उतारा, फ़अंतुम लहा मुनकिरून, इसके भी तुम इनकार करने वाले। बरकत वाली से मुराद है कि इसने हमेशा ही रहना है, इसमें बरकत ही बरकत है, इसलिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया है। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दह मिन क़ब्ल, हमने दी हज़रत इब्राहीम को उसकी हिदायत पहले ही, वकुन्ना भी आलिमीन, और हम ही जानने वाले हैं। यानी अल्लाह ने क्यों दी कि पता था कि इनका बाप, अल्लाह को तो सब कुछ पता ना, बुत तराशता है, तो अल्लाह ने पहले से हिदायत दे दी ताकि वो, यानी ज़रूरी नहीं है कि बाप ही बेटे को हिदायत करे, बेटा छोटे भी बड़ों को हिदायत दे सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं। और हम ही जानने वाले थे कि क्या किन हालात में हज़रत इब्राहीम ने रहना है। इस काल लिया भी, जब कहा अपने बाप से व कौमी अपनी कौम से, मा हाज़ि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून, क्या है ये मूर्तियाँ जिस पर तुम जमे हुए हो। यानी जब ईमान के अंदर पुख्तगी अल्लाह दे देते हैं ना, तो वे फिर बात करते हुए झिझक नहीं, एहतरामन बात करते हैं। झिझक आती है ज़रूर उनमें कि बड़े से बात करनी है, लेकिन एहतरामन बात करते हैं। लेकिन आजकल के बाप भी बेटे से बात नहीं कर सकते, वो बेटा बाप से बात करे अदब एहतराम को मलहूज़ रखते हुए, और किस लिए, दीन की खातिर। वैसे दुनियावी लिहाज से बहस में लगे रहना बाप के साथ ये सही नहीं है, क्योंकि कहा कि जब बुढ़ापे की उम्र पे पहुँच जाए तो उफ तक ना कहो, ये दुनियावी मामला था। लेकिन दीन के मामले में जब देखो वो गुमराह हैं तो उन्हें रोकना ज़रूरी है। ये ना कहा करो कि हम तो वही कुछ करते हैं, हमारे बाइदाद करते हैं, वरना हमारे बड़े नाराज़ हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता मेरा बाप नाराज़ हो जाएगा, बाप ने कहा यहाँ से निकल ही जा वरना मैं तुझे संसार कर दूँगी। तो फिर भी वो दीन की वजह से ना अड़े रहे उस पर कि अल्लाह की मदद उनके साथ थी। तो कहा ये क्या मूर्तियाँ जिनकी तुम इबादत करते हो और तुम इस पर जमे रहते हो। आकिफ़ुन होता है लग होकर जमे रहना, यानी सब चीज़ों से बेनियाज होकर, अल्लाह रसूल के काम से बेनियाज होकर सिर्फ अपने झूठे मबूतों पे जमे हुए हो। काल तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को ऐसे करते हुए पाया कि वो इसकी इबादत करते थे। काला कहा लक़द कुंतुम अंतुम आबाकुम फ़ी ज़लाल मुबीन, अगर जब तुम और तुम्हारे बाप खुली गुमराही में हो, यानी फिर भी अड़े रहोगे। जब तुम्हें बता भी दिया कि ये गुमराही है, उसके बावजूद तुम यही करोगे। कालू तो उन्होंने बजाय इसके बात को कबूल करते सोचते नबियों को कहने लगे, अजीतना बिल हक़ी, क्या तुम्हारे पास हक़ लेकर आया, मनता मैंने लाई भी, या तो वैसे दिल लगी कर रहा है, यानी वक्त गुजारने के लिए हमारे साथ बातें कर रहा है कि वाकई तो हक़ बात कर रहे हैं। काला तो जवाब दिया, बर रब्बुकुम रब्बु समावाति वल अर्ज़ि अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, मैं तुम्हारे उस रब की बात कर रहा हूँ जो आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया है। व अना ज़ालिकुम मिन शाहिदीन, और मैं इस पर तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। यानी तुम भी ये चीज़ें देख रहे हो, आसमान ज़मीन की पैदाइश मैं भी देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। तुम्हें भी चाहिए कि यही गवाही दे दो कि अल्लाह ही बरहक है। वतल्लाई, अल्लाह की कसम, लाक़ीदन्ना असनामकुम, मैं ज़रूर करूँगा तुम्हारे बुतों के साथ, बाद इसके अंतवल मुदबिरीन, कि तुम फिर जाओ पीठ फेर कर। यानी पूरी कौम से भी मुकाबला किया, बाप के साथ मुकाबला हुआ, फिर पूरी कौम को भी कह दिया
کہ جو تم جن بتوں کے پیچھے لگے ہوئے نا، دیکھنا میں تمہارے ان کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا ضرور. ضرور کا مطلب لاقیدنہ، میں ضرور کروں گا، اعلان کر دیا. فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، کر دیا ٹکڑے ٹکڑے ان کو سوائے ان کے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. یعنی بڑے کو نہیں کچھ کیا، چھوٹوں کو پاش پاش کر دیا، کسی کی اتنا آنکھ کان منہ جو چیز ہے توڑ دیا. قالو کہنے کے من فعل ھذا بآلہتنا، کیا تو نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے. اب آپس میں نا چیم آئے نا، بت قدے میں سیدھا آتے تھے نا میلے سے سلام کرنے کے لیے، دیکھا ان کے آگے کھانے وانے اسی طرح وہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاش پاش ہوئے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس نے کیا یہ. تو جب یہ انہوں نے اعلان کیا تھا نا ہمارے معبودوں کے ساتھ ضرور کروں گا، بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً باقی لوگ جا چکے تھے، 2-3 بزرگ وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ بات سنی تھی حضرت ابراہیم کے منہ سے. انہوں نے پھر کہا کہ ہم بتاتے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، ضرور اسی نے کیا ہوگا. قالو آگے آ رہا ہے، قالو نے کہا سمینا، ہم نے سنا فتح ایک نوجوان کو، یذکرہم کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی برے معنوں میں کرتے ہوئے کہ میں ان کے معبودوں کے ساتھ ضرور کچھ کروں گا. جو قال اللہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تب نبوت کا کیا معنی، نہیں پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں کیا، بس کہ اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. قالو، انہوں نے کہا فات بھی علی اعین الناس، اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ. اندھا دھند نہیں ہے کہ اس نے کہا میں نے فلاں کو سنا، میں نے فلاں کو سنا. ایک ہی بات ہے کہ ہمیں فلاں کو پتہ ہے کہ ہمارے معبودوں کا برا ذکر کرتا تھا، اسی نے یہ کیا ہوگا. تو کہا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی گواہ ہو جائیں. یعنی ہم اس کے ساتھ جو ظلم کریں گے، اب استغفر اللہ، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو لوگ دیکھ لیں تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو آج کے بعد بتوں کے ساتھ برا بھلا کرنا. یعنی اتنے وہ اس کی محبت میں تھے، یحبونہم حب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. حضرت نوح کی قوم نے کیا کہا تھا، حضرت نوح فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بہت بڑے مکر کیے. کیا کیے، قالو کہنے لگے لا تذرن ودا سوا یغوث یعوق نصر، تم اپنے معبودوں کو ود سوا یعوق نصر کو نہ چھوڑنا. دیکھو یہ انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، جاؤ دل سے اپنے بتوں پہ جم کے بیٹھ جاؤ، کہیں ان کے ساتھ برا نہ کر دے. حالانکہ کہا کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق بھی کیے گئے. لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ اسی نے کیا ہوگا. تو ان کا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ. جب وہ آئے قالو، تو پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ. قال، کہا بل فعلہ، بلکہ کیا ہوگا اس کو کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا یہ، فاسألوہم، ان سے پوچھ رہے ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں. یعنی ہر نبی اس تلاش میں رہتا تھا کوئی ایسا موقع کہ سارے لوگ جمع ہو تو میں اس بات کو کروں. حضرت موسیٰ نے بھی جب جادوگروں کا دن ان کے مقرر کیا تھا کہ تم وعدے کا دن مقرر کرو، ان کا میلے کا دن ہے، ہم نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، نعوذ باللہ، اور موسیٰ تو ذلیل ہو کے رہ جائے گا، استغفر اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میلے کا دن ہے اور سب آنا ہے، پھر آ کے مقابلہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا. یعنی کہ تمہارے جادوگروں کی دہشت ہوگی اور دوسرا ہمارے سارا گروہ اکٹھا ہوگا تو تم پر دہشت پھیلی ہوگی ان سب کی، تو تم اپنا کام نہیں کر سکو گے. مراد ان کی یہ تھی. اب یہاں بھی جب وہ میلے سے واپس آئے ہیں تو ساری قوم چکے وہاں آتی تھی بت قدے میں، اس لیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے سمجھ دی تھی کہ اس موقع پہ ایسا کام کرنا. اور جب انہوں نے کہا کہ تو نے کیا ہے، تو کہا بڑے سے پوچھ لو. اب کتنی ایک اہم بات تھی کہ یہ بڑا کھڑا ہے ان کے پاس، کلہارا ادھر رکھ دیا نا اس کے کندھے پہ، تو کہا اس سے پوچھ لو. اب کیا کرتے، فرجعوا الی انفسہم، اپنی طرف لوٹ گئے. یعنی اپنی شرمندگی سے ہونے لگی کہ کیا ہو گیا، انہیں اس کا جواب ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ان کو جواب دیں. فقالو، کہنے لگے انکم انتم ظالمون، تم ہی ظالم ہو. یعنی اپنے آپ میں شرمندہ ہو کے نا اپنے آپ کو خود مان گئے کہ تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے تھے، اپنے آپ سے تراشے ہوئے تھے، تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ اپنی کیا مدد کریں گے، جن سے آ کے تم مددیں مانگتے ہو، ان کے آ کے کھانے رکھ کے جاتے ہو، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ جب تم سلام کرتے ہو نہ تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں، تو تم کیسے ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر پر الٹے کیے گئے. یعنی شرمندگی کی انتہا ہو گئی. جب بندہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اپنے سر پر الٹے کیے گئے. لقد علمت، تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کیا یہ بولتے ہیں. اب انہوں نے کہا کوئی جرأت کرے کچھ تو جواب دینا. تو جو حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے وہی جواب انہوں نے دیا کہ تم جانتے ہو کیا یہ بولتے ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ، تو کہا کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے ان کے، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ نفع بھی نہیں دے سکتے، لا یضرکم، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، افسوس ہے تمہارے لیے، ولیما تعبدون من دون اللہ، ان کی جن کے تم سوائے اللہ کی عبادت کرتے ہو. یعنی تم پہ بھی افسوس ہے کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہو کے سامنے جھکتے ہو جا کے، اور جن کی تم عبادت کرو ان کے لیے بھی افسوس ہے. یہ تم سب جو ہے نا حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو گئے. من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اب کیا کرتے، ان کے پاس کوئی چارہ رہا ہی نہیں تھا، ساری دلیلیں ان کے الٹ جا رہی تھیں.
جو بت کو پوجنے والی تھی ساری دلینوں کے حق میں الٹ جا رہی تھی. جب انہیں کچھ نہیں بس پل چلتا نا کہتے اسے وطن سے نکال دو, اسے مار ہی دو, نہ لا رہے گا کیا ہے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, یعنی نہ یہ ہوگا نہ آگے دین پھیلے گا. تو کہا ہر رکو, اسے جلا دو. منصور علیہ تک اپنے معبودوں کی ایسی ہی مدد کرو. یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ان کے اندر معبودوں کی وہی سے بات ہے جیسے ہمارے اندر مار کی محبت گھسی ہوئی ہے, ہمارے اندر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے, ہمیں اس کے آگے دین نظر نہیں آتا نا. ہم کیا کہہ دیتے ہیں اس دور پہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے. اللہ نے کب کہا کہ کس دور میں عمل ہوگا؟ اللہ نے ہر دور کے لیے قرآن مجید رکھا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں عمل کرنا مشکل ہے, اس کا مطلب ہم اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ہمارا نظر میں افترا اللہ کذبہ, کون زیادہ ظالم ہے اسے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ہم یہ نہ کہیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے, اگرچہ دین سچا ہمیں ایسا کرنا چاہیے, لیکن میں اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں. یہ نہ کہیں کہ اس دور میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ عمل کرنا مشکل اس دور میں تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تب بہت مشکل تھا. یہودی اور عیسائی موجود تھے, تازے ان کے پاس سے بھی گئے تھے نبی ہو کے, وہاں زیادہ مشکل تھا. اور انہوں نے اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے. ہمارے علماء کو کیا ستایا جاتا ہے؟ انہیں چند پیسوں کی رونق دکھا دیں, علماء ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. چند ٹکے ان کے پاس کھڑکتے آ جائیں سامنے تو وہ بدل جاتے ہیں, اپنا خیال ہی بدل لیتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے. یہ زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں جو علم کو چھپاتے ہیں. سب سے بڑا بخیل علم کا بخیل ہے کہ علم کو چھپا لیا صرف چند ٹکوں کے خاطر. وشترو بھی سمانن قلیلا, باغی نا یہاں بات کہ وہ اس کا کم قیمت پر سودا کر لیتے ہیں. اگر وہ نہ ان کی بات مانیں تو ان کو جو اپنا فائدہ اپنا ہی مل رہا ہے, جو مل رہا ہے بس. اگر بات مان لیتے ہیں ان کے پاس پلاٹ بھی آ جاتے ہیں, ان کے پاس رقم بھی آ جاتی ہے, بہت سی سہولتیں انہیں ملتی ہیں, گاڑیاں مل جاتی ہیں, تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں, تو پھر ان کی بات وہ مانتے ہیں. جہاں یہ اگر میں نے کہیں پڑھا تھا یہ بات کافی دیر سالے میں کہ جب کہیں امام کی تنخواہ بڑھتی ہے نا کہیں, تو سمجھ لیں وہ اپنے مطلب کی بات کہلوانا چاہتے ہیں, ورنہ انہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. صرف اپنے مطلب کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, انہیں سہولتیں دیتے ہیں اور واہ واہ کرواتے ہیں کہ ہم نے امام مسجد کی تنخواہ بڑھا دی. ضرور بڑھائیں تنخواہیں, وہ اس کے حقدار ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ اپنے مطلب کی بات ان سے کہلوائیں. تو یہ بات ساری یعنی جو پہلے زمانے کی تھی ساری باتیں ہر دور میں یہ چلیں گی. خیر اور شر قیامت تک چلنا ہے. کس کی صورت میں چلنا ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. تو جب انہوں نے کہا نا اپنے معبودوں کی مدد کریں, تم فائل نگر تم کرنے والے ہو, یہ انہوں نے تدبیر کی نا حضرت ابراہیم کے لیے. قلنا, تو ہم نے بھی ایک تدبیر کی. ہم نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام, آگ تو ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. یعنی بڑے مزے سے آئے کہ ساری قوم اس وقت موجود ہے, اور کہا کہ آج دیکھو ہم اس نے برا بلا کہا ہے نا ہمارے ببوتوں کو, ہم دیکھو کیا کرنے لگے, اس کو جلانے لگے ہیں. اور آپ نے تفسیر میں پہلے پڑھا کہ ہر نے نظر مانی کہ میری فلاں بات پوری ہو جائے, میں یہاں لا کے ایندھن ڈالوں گی. تو اتنا زیادہ ایندھن, اتنا بڑا لاؤ تیار ہو گیا کہ اب انہیں یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ آگے ہو کر حضرت ابراہیم کو پھینکے کیسے آگ میں. تو منجنیق تیار کی, اس کے اوپر انہیں بٹھا کے ایسے, تو پھر ایسے کر کے آگ میں پھینکا. اب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھو اس کو پتہ چلے گا توحید کیا ہے. حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹا کے مزہ دیکھتے تھے نا کہ ابھی بھی احد کہنا چھوڑ دے. کہا نہیں, احد احد احد. اب آگ میں کودے جانا ہے. فرشتہ آیا آپ کہیں تو آگ کو بجھانے کے لیے, یا ان کے ہم انہیں کچل دیں. کہا خود آیا. کہا ہاں. کہا نہیں, میں اللہ ہے میرے حال کو. انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو. کہ نہیں, اللہ میرا حال خود جانتا ہے. یعنی اتنا ان کے اندر پختہ یقین اللہ اندر تھا ان کے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, اللہ ہمارا حال خود جانتا ہے. تو ہمیں چلو یہ یقین تو نہیں ہے کہ اللہ حال خود جانتا ہے, حالانکہ یقین اسی پہ ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی جب اللہ کے آگے روتے ہیں نا, پھر بھی اس طرح نہیں ہوتا جو ایک کیفیت ہو کہ اللہ نے میری سن لی. جیسے حضرت غزوہ بدر کے موقع میں حضرت صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب آپ سجدے میں گر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر مسلمان ہیں, اگر آج یہ ختم ہو گیا تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں, آپ کی دعا سن لی گئی ہے. تو ہم کتنا کرو لیتے ہیں, 5-10 منٹ کے لیے آنسو بہتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں وہی 5-10 منٹ اتنے میرے اور اللہ کے درمیان اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ چاہے بس اوقات آپ 1 منٹ ہی روتے ہیں نا, اس وقت آپ کو ایک تار جڑا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, اور بس اوقات گھنٹہ رو لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ تار نہیں جڑتا. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر کی, اپنی کیفیت کو اللہ کے ساتھ کتنا جڑنا چاہتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ آگ سے بچانے کے لیے فرشتہ آ رہا ہے. تو کہا نہیں اللہ میرا حال جانتا ہے.
تو اللہ نے پھر دیکھ لو کیسے اللہ نے حال جانا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اے سی سے باہر آئے بندہ بیمار ہو جاتا ہے, یا ہیٹر سے باہر آئے تب بھی بندہ بیمار ٹھنڈی جگہ پہ ہیں. تو آگ نے ٹھنڈا ہونا ہے لیکن سلامتی والی ہونا ہے, یہ نہ کہ گرم سرد ہو جائیں. سلامتی اللہ کا حکم ہے نا, آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی والا بھی کیا کہ گرمی سے باہر آنے کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, خدا نہ سے فالج نہ ہو جائے, کہ جوڑوں کا درد نہ شروع ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا منہ میں. تو کہا سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. اور یہ پکی بات ہے, اگر میرا اور آپ کے اندر یقین ہونا تو جب کسی کو بخار ہے تو یہ دعا پڑھ کے دم کریں, وہ بخار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ٹال دیتے ہیں. جتنی ہماری کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق ٹلتا ہے. ہمیں ٹھیک ہے ظاہری اسباب بھی کرنے ہیں کہ زیادہ ہے تیز تو پٹی بھی کر دیں, لیکن پٹی کرتے ہوئے دعا پڑھتے جائیں. وہ آپ کی ظاہری تدبیر بھی بہت کامیاب ہو جائے گی چونکہ آپ نے ساتھ دعا مانگی. دعا کے ساتھ ظاہری تدبیر کو مدد ملے گی. ظاہری مدد سے دعا کو نہیں مدد ملنی, ظاہری تدبیر سے مدد سے ظاہری تدبیر کو مدد ملے گی. کہ تدبیریں کر لو, اللہ سے دعا کر لو تو اللہ ایسا کریں گے انشاءاللہ. جب غصہ بھی کسی کو آیا ہو تب بھی یا نارکونی پر السلام نے کہتے غصہ دور ہو جاتا ہے. شیطان کی طرف سے نا تے آگ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی والی ہو جائے, یعنی غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو انسان سلامتی میں آ ہی جاتا ہے نا. واراد بھی کئی دن انہوں نے تو بہت بڑی چال چلی تھی نا, ارادہ کیا تھا. فجعلنا مخسرین, ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا. یعنی وہ حیران ہو گئے کہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ استغفر اللہ جل کے راکھ ہو جائے گا, تو یہ کیا, یہ تو گلے گلزار بن گئی. یہ تو اس کے الٹ ہو گیا جو ہم سوچ رہے تھے, یہ تو بہت ہی الٹ ہو گیا اس کے حساب. تو ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اس زمین, اور ہم نے نجات دی اس کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کے جس میں ہم نے برکت دی تھی جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب زائد. یعنی وہ تو اللہ نے اولاد دی تھی نا اسماعیل علیہ السلام, جب انہوں نے توحید کے لیے سارا کچھ برداشت کیا پھر اللہ نے انعام کے طور پہ نے یہ دیے اسحاق اور یعقوب. اسحاق بیٹا تھا, یعقوب پوتا تھا. یعنی یہ بتانا بھی مقصد ہے کہ اتنی عمر ابھی آپ اور پائیں گے کہ بیٹا جوان ہوگا, شادی ہوگی, آپ اس کا بیٹا بھی دیکھیں گے, پوتا بھی دیکھیں گے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, ہم نے ہر ایک کو نیک بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے بنایا ان کو پیشوا جو ہدایت دیتے ہیں بِأَمْرِنَا, ہمارے حکم کے ساتھ. اور ہم نے وحی کی علیہم ان کی طرف, فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, بلائیاں کرنے کی. اللہ نے سب کی طرف بلائیاں کرنے کی ہے, لیکن ان کا خاص سے ذکر کیا کہ اس پہ قائم رہے ہیں. کیسے اللہ نے بلائیوں کی طرف مائل کیا کہ ہر انسان نیک فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کا آپ کو کوئی ماحول نہ دیں, کوئی عقیدہ نہ دیں, تو اپنے آپ میں اگر الگ رہے تو وہ صرف اللہ کا ہوگا, موحد ہو کے جوان ہوگا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرنے کا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ, اور زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے. وَلُوطًا, اور لوط علیہ السلام, آتَيْنَاهُ الْحُکْمَ وَالْعِلْمَ, ہم نے دی اس کو حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, ہم نے نجات دی اس کو اس بستی سے جو برے عمل کرتے تھے. انہم کانوا قوما سوء فاسقین, بے شک وہ قوم نافرمان تھی. یعنی کیا حکمت ہے لوط علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تم جس بری نیت سے آئے تو قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو. تو اللہ نے انہیں حکمت دی تھی. میری بیٹیوں سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں نہیں مراد تھی, قوم کی بیٹیاں مراد تھی, یا پھر ان کی اپنی جو گھر میں عورتیں تھیں بیویاں کا, ان سے تم اپنی خواہشات پوری کرو, ان سے نکاح کرو جائز طریقے سے کر کے. وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا, ہم نے اسے داخل کیا اپنی رحمت. إِنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, بے شک وہ نیکوں میں سے تھا. یعنی صرف اس کی بیوی ہلاک ہوئی لوط علیہ السلام کی, باقی بچ گئے وہ جو ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام اذ نادى من قبل, جب اس نے پکارا اپنے رب کو پہلے ہی. فاستجبنا له, پس ہم نے اسے نجات دے دی. واہلہ, اور اس کے گھر والوں کو, من الکرب العظیم, بڑی تکلیف سے. فنصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے مدد کی اس کی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا. انہم کانوا قوم سوء, بے شک وہ قوم بہت ہی بری تھی. فاغرقناہم اجمعین, پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداؤد, اور داؤد علیہ السلام, و سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام. اذ یحکمان فی الحرث, جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں. اذ نفشت بہ غنم القوم, جب رون دیا اس کو قوم کی بکریوں نے. وکنہ لحکمہم شاہدین, ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے. یعنی دونوں نے جو فیصلہ کیا, دونوں کے فیصلے کے ہم گواہ تھے, ہم نے انہیں سمجھ دی تھی. لیکن ففہمناہا سلیمان, سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ سمجھ عطا کرائی اس فیصلے کی. وقلنا لاتینا, ہر ایک کو ہم نے دی حکمن, حکم و علم, اور علم. یعنی جو داؤد نے فیصلہ کیا وہ بھی ہمارے علم میں ہے, ہماری حکمت کے تحت تھا. جو سلیمان علیہ السلام نے کیا وہ بھی سلیمان بیٹے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے کا فیصلہ زیادہ اچھا ہو. کبھی بس اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے کو بھی زیادہ سمجھ دے دیتے ہیں. تو یہ سمجھ یہ تھی کہ ایک بکری, ایک عام چرواہے کی بکریوں نے نا دوسرے باغ کی انگور کی بیلیں کھڑی تھی اس کو کھا لیا, رون دیا.
اور جس کی کھیتی تباہ ہوئی تھی وہ مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان دونوں کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ بکریاں اسے دے دے جس کا کھیت تباہ ہوا ہے، اور کھیت اس کو دے دیا جائے، بس ختم بات. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی بہتر یہ فیصلہ ہے کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اسے اس کا کھیت دے دیا جائے، اور جس کا کھیت ہے اسے بکریاں دی جائیں اس وقت تک جب تک اس کے باغ کی نگرانی کر کے ویسا نہیں کر دیتا تب تک اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھا لے، اور جب اس کا باغ ایسا ہو جائے تو آپس میں پھر چینج کرنے اس کا کھیت اسے دے بکریاں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فیصلہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ لی تھی، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا. جو صحیح نیت کے ساتھ کسی چیز کا فیصلہ کرے، اگر وہ غلط ہو جائے اس کے لیے ایک اجر ہے، اگر ٹھیک ہو جائے دوہرا اجر ہے. یعنی غلط ہونے پہ بھی ایک اجر اس لیے ہے کہ اس نے اپنی نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے اسے سمجھ دی تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ دونوں فیصلوں کے ہم گواہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دونوں کا فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ دی تھی. اور آگے پھر اور بتایا جا رہا ہے کہ باقیوں یعنی ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی الگ نے الگ فضیلت رکھی ہے، اور کہ دونوں باپ بیٹے ہیں، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے. بس سخرنا ہم نے مطیع کر دیا ماں داود الجبال، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو سبین وت ہے، اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے پرندے، پہاڑ بھی جھک جاتے تھے اور پرندے بھی جو حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے تو وہ سب ایک دم سے جس کو کہتے ہیں نا مسحور زدہ ہو جانا، کہ وہ سب گم ہو جاتے تھے اس تلاوت میں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، یعنی ہم نے مطیع کیا ہوا تھا پہاڑوں پرندوں کو، تو اس کے ساتھ وہ تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے. وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ یعنی وہ سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی. اب حضرت داؤد علیہ السلام کا سارا بیان آ رہا ہے. ہم نے ان کو لباس بنانا سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی سے بچائے. یعنی ایک یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، جس طرح چاہتے تھے ڈالتے تھے. جنگی لباس جو زیریں بختر وغیرہ ہوتی ہیں وہ جس طرح چاہتے تھے اس کی کڑیاں آپس میں ملانا، نرم تھا نا لوہا، ملا لیتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ کیا تم شکر گزار ہو. ولی سلیمان ریحا، اب پھر سلیمان علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے ہوا کو مطیع کر دیا، آصفتاً تند تیز، تجری بِأَمْرِ اللَّهِ جو چلتی تھی اس کے حکم سے زمین کی طرف. یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مطیع کر دیا کہ وہ ہوا کو حکم دیتے جس طرح اللہ نے یہ انہیں بات دی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا، اس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مطیع کر دی تو چلتی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف بارک نافیہ جس کو ہم نے برکت دی تھی. یعنی شام کی طرف واپس جب آنا ہوتا تھا تو بس وہ ہوا کو حکم دیتے تو انہیں شام پہنچا دیتی تھی. اور مفسرین نے لکھا کہ شام سے بھی کہیں جانا ہوتا تھا، کیونکہ صبح کی مسافت 1 مہینے کی، شام کی 1 مہینے کی، تو کہیں جب جانا ہوتا تھا وہاں ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا انہیں لے جاتی. بعض کہتے ہیں تختے بنے تھے، جہاز بنے تھے. اگر تختے جہاز بنے ہوتے تو جہاز تو آج کا بھی بنے ہوئے ہیں. وہ اللہ نے قدرت رکھتی، ہوا کو حکم دیتے تو انہیں لے کے پہنچ جاتی تھی وہاں پہ. کتنے عرصے میں پہنچتی تھی. اب حضرت سلیمان کے کہنے سے ایک عام آدمی نے جب کہا کہ مجھے وہاں پہنچا دیں تو آپ ایک آدمی کو وہاں پہنچا سکتے تھے. اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کو یہ طاقت ملی تھی کہ ہوا کو حکم دیں وہاں پہنچا دیں. تو خود نبی تھے نا، جہاں چاہتے تھے وہ چلے جاتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ اور شیطانوں میں سے جو اس کے لیے ہوتے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عمل کرتے تھے، عمل کرنا یعنی دریاؤں میں بھی ہوتے لگا کے جو کچھ فائدے کی چیز نکالنی تھی، زیورات وغیرہ وہ بھی سب نکال لاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی. اس کے علاوہ اور بھی جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیے تھے ان کے متحد رہ کے وہ کام کرتے تھے. وَكُنَّا مِنَ الْحَافِظِينَ ہم اس کے نگران تھے. یعنی نگران اصل میں سلیمان علیہ السلام نہیں تھے، ہم نے ظاہری طور پر مقرر کیا تھا کہ ان کی نگرانی میں یہ کام ہوتا تھا، لیکن ہم نگران تھے کہ کوئی ان میں سے چوک نہیں سکتا تھا. اب جنوں پہ قابو سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا. آگے آ رہا ہے نا، نہیں اب یہاں نہیں آ رہا، شاید پیچھے گزر چکے وہ، کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لگے ہوئے تھے، کہیں ادھر ذرا نہیں کر سکتے تھے حرکت، کہ اللہ کی نگرانی میں تھے، وہ کام کرتے رہے تھے، ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہیکل سلیمانی مکمل بھی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. لاٹھی کے سارے کھڑے رہے، کتنے سال رہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس میں ذکر بس یہ ہے کہ اس کے سارے کھڑا رہے. وہ لاٹھی ان کے دماغ کھا رہی تھی، جب وہ لاٹھی گری تو وہ گرے. ہم کہتے ہیں جن غیب کا علم رکھتے ہیں. ویسے بھی سورہ جن میں آئے گا کہ پہلے تو ہم مورچے میں بیٹھ کے اوپر کی باتیں سن لیتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اس کے بعد ہماری یہ ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے شاب ثاقب لگ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جن غیب کی باتیں جانتے ہیں. جنہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہمیں پہلے پتہ چلتا تو سلیمان کو فوت ہوئی اتنی دیر ہو گیا، ہم یہ محنت نہ کرتے رہتے. تو اس کا مطلب ہے غیب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. عند مفاتیح الغیب، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا یعلمها الا هو، اس کے سوا اسے کوئی بھی نہیں جانتا. تو ہم ہی جو عمل کرتے تھے کننا من الحافظ، ہم ان کے نگران تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنَّ مَسِّيَنِ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف چھوئی ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
اب کیا تکلیف چھو، اتنی کہانیاں بنی ہیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں ذکر کیا۔ ضرور ہوتا ہے جسمانی اور مالی ہر طرح کی تکلیف، ایک ہوتا ہے زر، وہ صرف ایسا ہوتا ہے جس صرف کہ مالی نقصان ہو۔ زر جو ہے، زر جو ہے، یہ مالی جسمانی دونوں پہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، انت ارحم الراحم، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف کا بھی یہی طریقہ رہنا، کوئی الزام نہیں دیا بھائیوں کو، کچھ بھی نہیں کہا، اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرتے ہیں، ان کی غلطی معاف کر دیں۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف چھوئی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہوا یہ ہوگا کہ بعض کہتے ہیں 7 سال 10 سال، بعض کا زیادہ سال وہ بیمار ہیں، پتہ نہیں 18 سال بیمار ہیں، واللہ اعلم۔ تو آخری کار شیطان نے بھی آ کے ذہن میں ڈالنا شروع کیا کہ تمہارا رب تمہیں کیوں نہیں تکلیف سے نجات دے گا۔ تب انہیں آیا تھا کہ انی مسنی شیطان میں نہ صبح، کہ میرے شیطان نے مجھے چھو لیا باقی۔ جیسے کعب بن مالک کو خط آ گیا تھا نا دشمن کا کہ تمہارا رسول تو تمہاری قدر نہیں کر رہا، تو میرے وطن میں آ جائے، ایسا شیطان ہر لمحے تیار ہے کہ کسی طرح انہیں دین سے ہٹا دیں۔ تو حضرت ایوب کے پاس بھی اسی لحاظ سے ہے کہ اتنی تکلیف نہیں چھو لی ہے، تمہارا رب کیوں نہیں رحم کر دیتا۔ تو تب آپ نے کہا تھا کہ اے رب مجھے تکلیف چھوئی ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم کرنے والا۔ فسٹ جب نہ لو، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا بہ من ضر، ہم نے ہٹا دی جو اسے تکلیف پہنچی تھی۔ وآتینہ اہلہ، اور ہم نے عطا کی اس کو اس کے گھر والے، مثلہ اتنے ہی معاہم اس کے ساتھ، رحمتاً رحمت سے، من عندنا اپنی طرف سے، وذکر للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، یعنی ہم نے وہ عذاب ہٹا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، لوگ متنفر ہو گئے تھے، کبھی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کے ساتھ کوئی نفرت کرنے لگ گیا تو پھر نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسی تکلیف دی ہے نبیوں کو، لیکن ایسی نہیں خدا ناخواستہ کہ لوگوں کے لیے وہ اتنی باعث تکلیف بن جائے۔ وہ ابو لہب تھا یا سامری تھا جس کی ایسی تکلیف تھی کہ ان کے پاس کوئی آتا نہیں تھا فوت ہونے کے بعد بھی، لیکن نبیوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کو نعمتیں دے دے کے آزمایا کہ کیا وہ شکر کرتے ہیں؟ ان کو تکلیف دے کے آزمایا کہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی نبیوں کا دو ہی کام ہے، صبر اور شکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کیا؟ صبر ہی کیا نا، اپنے ساتھی کو صبر کا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مکہ میں مدینہ میں آ کے جب موقع ملا، ریاست مضبوط بن گئی، تو اس پہ اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہاں سے چھوٹ کے تم یہاں دین پہ عمل کرنے والے بن گئے ہو۔ تو دونوں حالات سے آزمایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دور کر دی جو اسے تکلیف دی، اور اس کے گھر والے اتنے اور عطا کر دیے۔ جب اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، خدا ناخواستہ ایسی تکلیف ہوتی کہ استغفر اللہ، یہ جو کہا وہ اسرائیلی روایات میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ کیڑا اٹھا کے اوپر رکھتے تھے کہ تیری خوراک یہاں رکھی ہے۔ یہ بات دل کو کیسے لگتی ہے کہ نبی تھے تو انہوں نے اس کی خوراک کا خیال کیا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسی تکلیف آئی ہو۔ اب اللہ عالم بالصواب، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا نہ انہیں جھٹلاؤ نہ تصدیق کرو۔ تو چونکہ ایک بات لگتی نہیں ہے کہ اگر اتنی زیادہ تکلیف دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی تو بیان کر سکتے تھے نا، اتنا ہی کہا کہ اس نے کہا مجھے تکلیف چھوئی ہے۔ اور جب دور کیسے ہو گئی کہ کہا وہ جب بیوی لے کے آتی تھی واش روم وغیرہ جانے آنے کے لیے، تو وہاں سے جب نکلے تو بیوی کو کہیں آنے سے دیر ہو گئی، تو صلی اللہ نے کہا کہ تو پریشان نہیں ہونا، وہاں چشمہ جاری کر دیا، کہا اس پہ پاؤں رکھ، یہ نہانے کی بھی جگہ ہے اور تیرے پینے کی بھی جگہ ہے۔ اس سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ اگر خدا نہ، ویسے اللہ نے کلمہ کن سے تکلیف ایک سیکنڈ میں دور کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ان کے جسم پہ نشان نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، اور ان کو اتنے گھر والے اور عطا کر دیے نعمتوں کے طور پہ، کیونکہ آپ نے صبر کے ساتھ وقت گزارا اور اللہ سے ہی دعا کی، لوگوں کو نہیں کچھ بھی کہا۔ جو لوگوں نے آ کے باتیں بنائی، پتہ نہیں کتنی باتیں بنائی ہوں گی واللہ عالم، کیونکہ اپنے گھر والے سے الگ تو ہو گئے تھے، دور چلے گئے تھے، یہ تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ یاد دہانی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے صحیح بندے ہیں۔ یعنی ہم تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں نا، بتانا یہ مقصد جتنی بھی تکلیفیں آئیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا صلہ دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ہیں جو مصیبتوں پہ صبر کر لیں، بہت کم ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیں، میں اب خدا نہ ایسا کوئی مصیبت ہے ان کو بھی ذکر کر دوں گی کہ میرے قریب ہیں، یہ آگے سے جی اور کوئی ہم کہیں گے دیکھو نا باجی نے یہ بتایا، ساری پھیل گئی نا شکری تو پھیل گئی، میں نے شکر کیا کیا، صبر کیا کیا، کچھ بے صبری کا مظاہرہ کر دیا میں نے۔ صبر یہ تھا کہ میں چپ کے اللہ سے، ندان خفیہ، آہستہ آواز سے چپ کے اللہ کو پکارا کہ اللہ میں تیری دعا سے کبھی محروم نہیں ہوا۔ ہم محروم کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم گلے بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم جلدی پوری ہونے کی دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ جب صرف دیکھیں، جب میری کوئی بات ان کی آپس میں اختلاف ہوگا، دونوں کے درمیان رہے گی نا، تو بس بات جلدی ختم ہو جائے گی، یہ میرے ساتھ کی رہے گی، میں ان کے ساتھ۔
اگر تیسرے کے ساتھ کروں گی پھر چوتھے پہ پانچویں کے بعد کہتے تو منہ کٹ میں تن شہروں کٹ نہیں، پھر وہ بات کا بدتنگر بن جاتا ہے۔ میں کتنی بھی احتیاط کروں نا کہ جو انہوں نے کہا میں اتنی بات بیان کروں گی، پھر بھی ایک دو اضافے ہو جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے جیسے کہتے ہیں میاں بیوی کی بات بھی کمرے کے اندر حل ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ جو ہی باہر نکلی تو لوگ تو انتظار میں ہیں تجسس کے، ایک بات نکلے گی 10 باتیں وہ بنا کے باہر نکالیں گے، تو بہتر ہے کہ جب کوئی تمہیں خوشی بھی ملے اس کا تب تک اظہار نہ کرو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ جب کوئی آپ کام کرنا چاہ رہے ہو نا کوئی اپنے اچھا سوچ کے، تو اس کو پھیلاؤ نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، پھر وہ کام ہونے سے رہ جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے، لوگوں میں حسد شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے تب تک اسے نہ ظاہر کرو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھے، یعنی ان کو اللہ نے مصیبتوں سے آزمایا ہوگا، یہ صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے بیاب و گیا وادی میں چھوڑا، قربان کرنے کے لیے کہا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہو گئی تھی تفصیل نہیں بیان کی گئی قرآن پاک میں۔ اس طرح ذوالکفل ہر ایک صابر تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے۔ بس ذنون، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، فظن، انہوں نے خیال کیا تھا، نقدر علیہ، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھیں گے، فنادى فی الظلمات، اس نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، تو سب عیبوں سے پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ یعنی جب ان کی قوم نے بات نہیں مانی تو ذنون کی طرح انہوں نے صبر نہیں کیا کہ سارے 900 سال اسے 80 لوگ ایمان لائے، تب انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی تھی جب اللہ نے کہہ دیا تھا اب تیری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں، تب انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ پھر میرا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا اور ان کو نجات دے دی، اسی پانی میں ان کو نجات دے دی، اسی پانی میں ان کو غرق کیا۔ تو کہا حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی پہ سوار تھے، یہ نہیں سوچا کہ، یعنی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اب بھاگ کے چلا گیا ہوں تو میری اب مطلب پکڑ نہیں جیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے خیال کیا کہ ہم قدرت نہیں رکھیں گے اس پر، ہم دریا میں بھی پکڑ کر لیں گے، جب جہاز میں سوار ہو جائے گا وہاں پکڑ کر لیں گے۔ جب پہنچے وہاں جہاز تیار تھا، سواریاں ویسے پہلے سے آسمان زیادہ تو اس میں سوار ہو گئے، جو ہی سوار ہوئے تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ تب ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے غلام سے بھاگ کے آتا تھا نا تو تب جہاز ڈگمگانے لگتا تھا، اب انہیں سمجھنا ہے کہ کون اس نے سوار ہے، کوئی سامان ہلکا کیا تب بھی نہ ہوا ایسا، پھر قرا نکالا کہ اب سامان تو ہلکا کر دیا، بندوں کے نام قرا نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں 2-3 بندوں کا نام نکلا، ان میں حضرت یونس کا نام بھی ہے، 3 بار قرا نکالا، تینوں بار حضرت یونس کا نام اس میں لازمی تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اپنے آقا کے حکم کے بغیر، یعنی انہیں فوراً سمجھ آ گئی، ہم تو دلیر رہتے ہیں، ہم چھپا لیتے ہیں، بھائی میں ہی چور ہوں کوئی ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں کیا ہوا تھا، نماز کے لیے نکلے قحط کے زمانے میں، تو اتنی دعا مانگی بارش ہی نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیا، میں نے کہا اس میں ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو اس میں اللہ کا نافرمان ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے عذاب مطلب بارش نہیں ہو رہی۔ وہ شخص جو گناہ گار تھا وہ اللہ کے آگے خوب رہے، اللہ آج تک تو نے میرے عیبوں پہ پردہ رکھا، یا اللہ آج بھی پردہ رکھ دے، پتہ نہیں کس خلوص سے اللہ کے آگے رویا کہ اسی طرح اس میں موجود ہوتے ہی بارش ہو کے قحط دور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے جا کے کہا کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ کیوں، کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، مجھے واسطہ دے کہ تو میرے عیبوں پہ اتنے سال پردہ ڈالے، اب بھی ڈال دیں، تو میرا تو حق تھا کہ میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں۔ اب یہ کس کے لیے ہیں مثالیں، یہ ان کے لیے نہیں تھی جو چلے گئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم ہر چیز دیکھیں، خوشی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، غمی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن غمی یا تکلیف میں انسان کے اپنے عملوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، خوشی اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم فضل ہے، لیکن تکلیف بھی ہمارے عملوں کے مطابق نہیں دی جاتی، بہت کم دی جاتی ہے، لیکن آزمایا جاتا ہے کہ یہ اب بھی باز آ جائے تاکہ اپنے عملوں سے صحیح ہو جائے۔ تو حضرت ان کو یونس علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بھاگا ہوں، اب اندھیروں میں جا کے، کہاں کیا کیا اندھیر تھے، مچھلی کا پیٹ تھا، اندر سمندر کی گہرائی تھی، وہاں انہیں ایک دم خیال ہوا کہ میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ابھی ہجرت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہجرت کے لیے کہا، خود نے کی کیونکہ حکم نہیں آیا ہوا تھا، جب حکم آیا تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، یہ بغیر انتظار کیے نکل گئے، تو اس لیے پھر انہیں احساس ہوا تو انہوں نے یہ تسبیح وہاں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت کے اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ضرور دور کرے گا، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے، یہ یقین نہیں کہ اندھیرا کر کے اور پانی میں گٹھلیاں ڈال دیں تاکہ سمندر کا نظارہ بھی آ جائے، گہرائیوں کا نظارہ بھی آ جائے، رات کا اندھیرا بھی ہو جائے، ایسی بات کوئی نہیں ہے،
انہوں نے خود نے انتظام کیا تھا اندھیروں کا، وہ اللہ نے سارا کچھ کیا، مسجد نکل لیا، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، مچھلی میں سے زندہ رکھا، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب اس کو ہم اس طرح کر لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں 1.25 آیت کلمہ پڑھیں، تب وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے نجات دی تو ہم نے 1.25 کی طرف سے بھیجا حضرت یونس علیہ السلام کو، اس سے لوگوں نے 1.25 آیت کلمہ نکال لیا۔ جیسے 11 کوكباً سے 11 ستارے دیکھے، 11ویں کا ختم نکال لیا۔ یعنی اپنی جو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لی، وہ ان کے اندر سجا کے باتیں بیان کرتے ہیں کہ اس کو ادھر منسوب کر لو، اس کو ادھر منسوب کر لو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم تھا، وہ خواب دکھا بھی دیا کہ یہ جو 11 ستارے تھے وہ بھائی تھے اور ماں باپ تھے، سورج اور چاند۔ اللہ نے واضح دکھا دیا، انہوں نے خود ہی اپنے سے وہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ظالم تھا، ہم نے اس کی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ دعا مانگے گا اسے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نہ خلوص، توکل اور یقین پیدا کر دینا، تو ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اتنی دعائیں ہیں جو بن مانگے ہماری قبول، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میں نے وہ بھی دیا جو تم نے مانگا، جو تم نے نہیں مانگا سب کچھ دے دیا۔ اسی سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے۔ زکریا علیہ السلام نے سناد رب، جب انہوں نے آواز دی اپنے رب کو، ربی اے رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ میری قوم میں اب کوئی ایس قابل ہے نہیں کہ میرے دین کو بعد میں زندہ رکھے گا۔ بڑھاپے میں اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی میرے دین کا کوئی وارث ہونا چاہیے، تیرے دین کا میرے دین کا وارث ہو کوئی۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ووهبنا له یحییٰ، ہم نے یحییٰ عطا کیے، واصلحنا له زوجہ، اس کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا، وہ بھی بانجھ نہ رہی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے ہیں۔ روب ہوتا ہے ہمارا، ایک رغبت ہے اور ایک روب ہے، اس سے ہمیں پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے لیے ہی خشوع کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے سے بھی دعا مانگ رہے ہیں، مزاروں پہ بھی جا رہے ہیں، نبیوں کے مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صرف ہمارے لیے خالص ہیں۔ اب آگے بات ہے مریم کی، وَاللَّاتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا۔ پیچھے بھی 2-3 صورتوں میں زکریا علیہ السلام کا اور مریم کا ساتھ ساتھ ذکر آیا تھا، حضرت عیسیٰ مریم کا، یہاں بھی اس کے بعد ساتھ ہی ان کا ذکر آ گیا۔ وَاللَّاتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا اس کو، وابنہ اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، نشانی جہان والوں کے لیے۔ منافقوں کے لیے تو یہ مذاق تھا اور یہ استغفر اللہ الزام لگانے والی باتیں تھیں، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے اسے نشانی بنا دیا۔ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو۔ جون سا بھی نبی ہے، جون سی بھی قوم ہے، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ سب نبیوں کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔ البتہ شریعت الگ الگ ہے، بنیادی دین ایک ہی ہے، توحید۔ اب اللہ انہوں نے کیا کیا، ایک ہی دین تھا، وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اپنے کام تقسیم کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ان کے 72 فرقے تھے عیسائیوں کے، تمہارے 73 فرقے ہوں گے، یعنی یہی اپنے کام آپس میں تقسیم کر لی ہر ایک نے، کہ میرا یہ عقیدہ، میرا یعنی عقیدے میں فرق کر لیا نا، میرا یہ عقیدہ، میرا یہ عقیدہ، تو اس طرح 72 فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ کل علینا راجعون، ہر ایک نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی جو فرقے بنا لی لوٹ کے ہماری طرف آنے، اور ہم نے بتا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ تم میں، اور آپ نے کہا تھا 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ انی تک تو فیکم مرعین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتم، اگر مضبوطی سے تھام لوگے، فلن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ و سنتی، یعنی قرآن مجید کو، سنت کو تھام لوگے تو وہی فرقہ کامیاب ہوگا۔ باقی 72 فرقے چاہے بہت خوشحال رہیں، بہت کچھ آپ کو امیدیں دلائیں، سب کچھ ہے، ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جو قرآن و حدیث پر قائم ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرے نیک، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ان کی کوشش کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، ہم نے حرام کیا بستی پر، أَهْلَكْنَاهَا، کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کا ہم نے ہلاک کیا ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے نہیں، سب نے جو پہلے ہلاک ہوئے بعد والے، مجموعون الی یوم وقت معلوم، تم سب نے ایک ہی مقرر دن اکٹھا ہونا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ کیا جب مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارے باجداد پہلے؟ تو وہاں جواب دیا گیا پہلے اور بعد والے ایک ہی مقرر دن پہ اٹھائے جاؤ گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتیٰ کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج،
वह मिन कुल्ली हदबin यंसिलून, हर ऊंचे निशान से नीचे दौड़े हुए आएंगे। यहाँ एक हदीस के बारे में है कि हुज़ैफा बिन अबू सईद खुवारी बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम आपस में क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे कि नबी वसल्लम वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, फरमाया तुम आपस में क्या ज़िक्र कर रहे हो? उन्होंने कहा हम क़यामत का ज़िक्र कर रहे हैं। तो आपने फरमाया उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो। फिर आपने धुएँ का ज़िक्र किया कि धुआँ आएगा आसमान से, दज्जाल का ज़िक्र किया, दावत वल अर्ज़ का किया जो लोगों से कलाम करेगा, सूरज के मगरिब से तुलू होने का, ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का, याजूज माजूज और 3 खसूफ़ का ज़मीन में दंस जाने का ज़िक्र फरमाया। पहला जो उसमें होगा वो मशरिक़ में दंसाए जाएंगे, दूसरा जो दंसाया जाना मगरिब में है, और तीसरा जज़ीरा अरब में होगा। इनके आखिर में एक आग यमन से निकलेगी जो लोगों को उनके हशर की जगह की तरफ हाँकेगी। याजूज माजूज के खोले जाने से मुराद क़यामत के करीब इस दीवार का टूटना है जो ज़ुल्क़रनैन ने लोगों को याजूज माजूज की गारतगरी से बचाने के लिए बनाई थी। इस वक्त उनके निकलने का नक्शा बयान हुआ है कि इतनी कसरत और तेज़ी से निकलेंगे कि हर बुलंदी और पस्ती पर छा जाएंगे, किसी में उनके मुकाबले की ताकत ना होगी। यानी अभी ये क़यामत के करीब उन्हें खोले जाने, जो अभी जो कहते हैं ना ये फितना दज्जाल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी याजूज माजूज खोले नहीं गए हैं। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर हज़रत ईसा अपनी कौम को लेकर निकलेंगे, वरना पहले मासूर रहेंगे। वो फिर ईमान लाने वाले अपने साथ लेकर निकलेंगे, अल्लाह ताला उन पर सारी बरकतें नाजिर कर देगा, क्योंकि याजूज माजूज सारा पानी खाना सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला उनको नए सिर से बरकतें देगा। फिर उसी के साथ एक खुशगवार हवा होगी, वो उनकी मौत का बायस है कि खुशगवार हवा होगी जो उन्हें तकलीफ़ नहीं देगी, बस उनके बगलों में ऐसी खारिश उठेगी कि वो खारिश से सब मोमिन हलाक हो जाएंगे। क़यामत का अज़ाब आने से पहले वो काफिरों पर आएगा, क्योंकि क़यामत का अज़ाब इतना होलनाक है कि उस दिन हर दूध पिलाने वाली अपनी दूध पिलाने वाली को भूल जाएगी, हर हमल वाली अपना हमल ज़ाया कर देगी, वो लोग समझेंगे नशे में हैं। वो ऐसा नहीं है, वो क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है, इसलिए वो मोमिनों पर नहीं आएगा, काफिरों पर आएगा। वक़्तरब अलवादु, करीब आ गया वादा। यानी पहले तो गफलत में थे, हम गफलत में कहते हैं, हम गफलत में थे, अब जब करीब वादा आ गया फ़ायदा या शाख़िस नफ़सारुल्लज़ीना कफ़र, उस वक्त काफिरों की आँखें फटी रह जाएंगी। पहले वो कहते हैं गफलत में हैं, अब उनकी आँखें खुल गई, आँखें फटी रह गई। या वैलना, वो कहेंगे हाय अफसोस, कद कुन्ना फ़ी गफलतिन, हम गफलत में थे, मिन आदा इससे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, फिर वह इतराफ़ करके कहेंगे हम गफलत में नहीं थे बल्कि हम जुल्म करने वाले थे। गफलत में तब होता है जब उन पर ख़बर ना आई हो, उन तक खबर तो पहुँच चुकी थी। अल्लाह ताला हम गफलत में नहीं थे, बेखबर नहीं थे, हमें खबर दी गई थी, लेकिन हम अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिही हस्बु जहन्नम, बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो सिवाय अल्लाह के वो जहन्नम का ईंधन है। लेकिन अब इतराफ़ का फ़ायदा कोई नहीं है। अंतुम लहा वारिदून, तुम इस पर दाखिल होने ही वाले हो। लौ काना हाउलाए आलिहतन, अगर ये मबूद होते उसके सिवा व वरदूत, उसमें दाखिल ना होते, व कुल्लुन फ़िया खालिदून, हर एक इसमें दाखिल होने वाले हैं। लम फ़िया ज़फ़ीर, उसमें उनके लिए गदे जैसी आवाज़ है, चीखना धाड़ना होगा। कौम फ़िया ला यास्मऊन, और वो इसमें सुन नहीं सकेंगे, यानी इतना धाड़ना होगा कि उन्हें कुछ अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। इन लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, बेशक वो लोग जो सबकत ले गए इनके इनमें से हमारी तरफ भलाइयों में, उलाइक अन्हुम मुबादून, वो इससे दूर रखे जाएंगे, यानी जहन्नुम से वो दूर रखे जाएंगे। और दूसरी बात ला यास्मऊना सीसा, वो उसकी आहट भी नहीं सुनेंगे। वहुम फ़ी मशतात अनफुसहुम खालिदून, और तीसरी बात यह कि जो वो चाहेंगे उनकी जाने उसमें हमेशा रहेंगे। ला यहज़ुनु फ़ज़ुल अकबर, उन्हें बड़ी घबराहट भी गमगीन नहीं करेगी, यानी क़यामत का अज़ाब उन्हें गमगीन नहीं करेगा। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु, मुलाकात करेंगे उनसे फ़रिश्ते। हाज़ा यौमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, ये है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा करते। पीछे हमने पढ़ा जिनकी पाकीज़ा हालत में फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करेंगे, उन्हें कहेंगे आज तुम खुश हो जाओ अपने सौदे से जो तुम करते थे, और सलामती के साथ अमन से रहने के लिए दाखिल हो जाओ। ये उन लोगों के लिए होगा जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखते थे, उनको फ़रिश्ते मिलेंगे। यौमा नत्वी समा कती सिजरिल कुतुब, जिसे हम लपेट लेंगे आसमान को तुमार की मानी किताबों की। कमा बदाना, जैसा कि हमने शुरू किया, अवला खल्किन, पहली मरतबा नुईद, हम दोबारा पैदाइश करेंगे। वादन अलैहा, वादा है हमारा सच्चा, इन्ना कुन्ना फ़ाइलिन, बेशक हम करने ही वाले हैं। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने लिख लिया ज़बूर में, मिन बाद ज़िक्र, नसीहत के बाद। इन्नल अर्ज़ा यरसु इबादत सालिहीन, के वारिस होंगे मेरी ज़मीन के नेक बंदे। यानी हमने ज़बूर में सारी नसीहत की बातें बता दी हैं, उसके बाद बता दिया कि मेरी ज़मीन के वारिस कौन होंगे। ज़मीन अल्लाह के लिए है, जिसको चाहता है वारिस करते हैं अपने नेक बंदों में से। इन्ना भी हासिल बलागल कौमी नाबिदीन, बेशक ये पैगाम है इबादत गुज़ार कौम के लिए। वमा अरसलना का, नहीं हमने भेजा आपको इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मगर रहमत बनाकर जहान वालों के लिए। कुल इन्नमा यूहा इलैया, कह दो बेशक वही की जाती है मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा मबूद एक ही है। फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम फरमा बरदार हो। फ़इन तवल्लो, पास अगर वो फिर जाएँ, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, तो कह दो मैंने बराबर का ऐलान कर दिया है,
یعنی سب کو، کافر مسلمان سب کو میں نے برابر کا اعلان کیا ہے، اور خیال رکھنا کہ ہم اور تم سب برابر ہیں، خبردار کر دیا، نادری میں نہیں جانتا قریب یا قریب ہے، بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی برابر کا پتہ ہے، جو تمہیں پتہ ہے وہی مجھے پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، جب آئے گی جب آ جائے گی تب بے گری کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انہ یعلم الجہر من القول، وہ تمہاری بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکتمون، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تمہارے دلوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ تم عذاب مانگتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ان نادری نہیں میں جانتا اللہ فتنۃ لکم، کہ یہ مہلت تمہارے لیے آزمائش ہو، یعنی تم کہتے ہو نا کیوں نہیں آ جاتا عذاب آ جائے، تو کہا یہ میں نہیں جانتا قریب ہے یہ دور ہے، لیکن اگر دور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے کہ شاید تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، بمتاع الہین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت، یعنی مہلت ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ قل ربکم بالحق، کہہ دو اے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا مہربان مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی ان باتوں کا بدلہ لے لے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہے، تم ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دینا، اور ان کی باتوں کے خلاف تو ہی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ آج تو آدھا پارا ہے میرا خیال ہے، چلے انشاءاللہ مکمل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اصل میں اب دیکھنا یہ ساری باتیں پہلے پڑھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں میں تشریح کے بغیر آگے کیوں نہیں جاتی، یہاں پارے میں آگے تو میں تشریح کے بغیر ہی آگے جایا کرتی تھی، ایک پارا ہو جاتا تھا۔ چلیں آج 17واں بھی ختم نہیں ہوا، چلیں اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا انشاءاللہ۔ اتوار کو تو آپ مجھے ٹائم دیں گے نا، اللہ تعالیٰ میرا گلا بھی مجھے ساتھ دے تو اتوار کو ایک پارا پورا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اس پہ ذرا غور کیا کریں، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، یعنی اگر میں غفلت میں ہوں تو مجھے یاد دلا دے، کیا ہو گیا، وعلمنی منہ ما جہلت، جس میں بے خبر ہوں وہ بھی مجھے سکھا دے، وارزقنی تلاوت آناء اللیل و آناء النہار، دن رات مجھے اس کی طرح توفیق دے دے، واجعل لی حجۃ یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے دلیل بنا دینا، کیونکہ حدیث ہے کہ قرآن تیرے حق میں بھی سفارش کرے گا، تیرے خلاف بھی، تو اللہ تعالیٰ کرے یہی قرآن پاک ہمارے لیے اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو حجت بنا دے، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔